कितने लोगों से नाराज हूँ, कितने लोग मुझसे नाराज हैं, कौन कब मुझसे खफा हो गया, कितने दिन हो गए कि मेरा मामा मुझसे बात नहीं करता, मेरी खाला मुझ पे गुस्से में है, मेरे वालदा मुंह बनाकर मुझसे बैठती हैं, मेरी बहू मुझसे नाराज है, मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मेरा छोटा भाई मुझसे खफा है, मेरा बड़ा भाई मुझसे खफा है। कब से खफा है मुझे लिस्ट बनानी होगी और एक एक से मुझे माफ़ी मांगनी होगी, एक एक से मुझे माफ़ी मांगनी होगी अगर मुझे शब बारात में कुछ हासिल करना होगा। अगर मैं ए नौजवानों अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर तुमसे गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर तुमसे गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो। तुम गुनाह करते करते थक जाओगे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करते करते कभी नहीं थकेंगे। वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हम सूरह यासीन के 3 मरतबा पढ़ने के अमल से फारिग हुए। बड़े बुज़ुर्गों का ये अमल रहा है, शब बारात में मगरिब के बाद 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी जाती है। चूँकि इशा भी मगरिब के बाद है इसलिए फिर आते आते ये रिवाज चल पड़ा कि इशा के बाद पढ़ी जाने लगी। पहली सूरह यासीन इस नीयत से पढ़ी गई, जैसा कि इमाम साहब ने बताया, कि हमारी उम्रों में दराज़गी हो। मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ, उम्र में दराज़गी का मतलब 60 साल के जगह 80 साल नहीं, बल्कि 60 साल की उम्र में अल्लाह ताला 80 साल और 100 साल वाले काम ले लें, इसको उम्र में दराज़गी कहा जाता है। उम्र की दराज़गी ये है कि एक बेटा अपने वालिदैन की खिदमत जो 20 साल में कर सकता वो सिर्फ़ 12-15 साल में कर ले, इसको उम्र में दराज़गी कहते हैं। और भी आप गौर कर सकते हैं, उन चीज़ों को उम्र में दराज़गी कहते हैं। उम्र की दराज़गी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे 60 साल के 100 साल हो जाएं, बल्कि काम यहाँ पर मुराद होते हैं। असल चीज़ तो अल्लाह को राज़ी करना मुराद होता है कि कितनी भी उम्र हमें मिल जाए लेकिन हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाले बने और अल्लाह को राज़ी करने वाले बने। ये असल में उम्र में दराज़गी का मतलब है। दूसरी यासीन शरीफ हम लोगों ने पढ़ी और जैसा कि इमाम साहब ने बताया कि बलाओं से हिफाजत के लिए नीयत से हम लोगों ने पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 साल तक जितने भी बलाएं हम पर आने वाली थी इंशाअल्लाह वो सारी की सारी टल जाएंगी इसी यासीन की बरकत से। तीसरा जो पढ़ा गया, तीसरी मरतबा जो सूरह यासीन पढ़ी गई, जैसा कि इमाम साहब ने बताया कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के मोहताज न हो, इस नीयत से हम लोगों ने पढ़ी है और सुनी है। अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात से एक गुजारिश ये करता चलूँ कि इन हुफ़ाज़ के पास जो दौलत थी उन्होंने ये दौलत हम पर लुटा दी, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम पर फ़र्ज़ बनता है, बल्कि मैं कहूँ कि ये हमारा कर्ज़ है कि हम भी अपनी अज़ीज़ चीज़ जो भी होगी उनको हम हदिया पेश करें, उनको दुआएं पेश करें, उनकी खैर खैरियत पूछ लें और उनसे मुसाफ़हा कर लें, आखिर में उनसे मुआनका भी कर लें कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी 3 नेमतें हमको उन्होंने दिलाई है, इसलिए उनका एहतराम भी हम पर ज़रूरी है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात ज़रूर उन तीनों से भी मिलें और उनका एहतराम करें और उन्हें कुछ न कुछ हदिया पेश करने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज की इस नशिस्त में हम लोग इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि शब बारात का पैगाम क्या है। मैं आम तौर से ये बात कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ सुनने बैठे हैं, यहाँ कहने वाला भी जो बैठा हुआ है, आम तौर से मैं हमेशा ही इस जैसी रातों में जब मैं बात शुरू करता हूँ तो यहीं से शुरू करता हूँ कि हम में से कितने हैं जिन्होंने शब बारात 5 दफ़ा पाली, कितने हैं जिन्होंने 10 दफ़ा पाली, कितने हैं जिन्होंने 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, बाज़ ऐसे हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने 40 दफ़ा, 45 दफ़ा भी शब बारात को पा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस शब बारात के पैगाम को हमने जाना या नहीं जाना। शब बारात के पैगाम को जानने के बाद, उसके मैसेज को हासिल करने के बाद उस पर हमने अमल किया या नहीं किया। पहले मैसेज का नंबर आता है, फिर उसके बाद इनाम का नंबर आता है।
शब बारात से हमें मिला क्या, ये उसके बाद हासिल होगा, उसके बाद मालूम होगा जब हमने उसका पैगाम क्या हासिल किया। पैगाम हासिल करने के बाद हमने कितना फ़ीसद उस पर अमल किया, क्या परसेंटेज है हमारा अमल का। तो इंशाअल्लाह आज इस पर गौर करेंगे और इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बात बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने पूरी इंसानियत को जो पैदा किया है, एक जगह फरमाया हमने इंसानों को लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए हमने मौत हयात दी, इसलिए हमने ज़िंदगी दी, इसलिए हमने नौकरी दी, इसलिए हमने ख़ानदान दिया, इसलिए हमने भाई बहन दिए, इसलिए हमने प्यारे से वालिदैन दिए, प्यारे से बच्चे दिए, मोहल्ला दिया, बस्ती दिया, सब कुछ हमने जो दिया वो इसलिए दिया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम उसको पहचान सकें, उसको जान सकें, उसका इम्तिहान ले सकें कि वो इम्तिहान में कामयाब होता है या नाकाम होता है। उसको जांचने के लिए तमाम के तमाम चीज़ें दी गई। तो इससे मालूम होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक एक लम्हा जो है, हमारी ज़िंदगी में एक एक आदमी, जो भी पर्सन हो जिससे हमारा ताल्लुक़ हो, जिससे हम कंसल्ट हो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके पीछे एक मकसद रखा है। उसमें से एक मकसद ये है कि हमें जांचे, हमारा इम्तिहान ले। एक और आयत जो मैंने खुतबे मसनूना में पढ़ी है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। एक जगह बताया गया कि हम इसे जांचना चाहते हैं, इसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक जगह बताया कि हम इससे इबादत इसकी चाहते हैं, इसके हर हरकत से, इसके हर ताल्लुक़ से, इसके देखने से, इसके न देखने से, इसके बोलने से, इसके न बोलने से, इसके खर्च करने से, इसके खर्च न करने से, हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हमारी इबादत हो, और हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हमारी जाँच हो, हमारा इम्तिहान हो, इस इम्तिहान में हम कामयाब होते रहें। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज़, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, और हमारी ज़िंदगी की एक एक एक्टिविटी, और हमारी ज़िंदगी का एक एक ताल्लुक़ जो है वो अपने साथ कोई पैगाम लेकर आता है। सुबह होती है तो सुबह एक पैगाम लाता है, सूरज चढ़ता है तो एक पैगाम लेकर, सूरज गुरूब होता है तो एक पैगाम लेकर, चांद निकलता है तो एक पैगाम लेकर, सितारे झिलमिलाते हैं तो एक पैगाम लेकर, हमारे रिश्ते बनते हैं तो उसमें एक पैगाम है, हमारी औलाद होती है तो उसमें एक पैगाम है, हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उसमें भी एक पैगाम है, किसी से हमारी दोस्ती होती है उसमें भी हमारे लिए एक पैगाम है, अजान होती है हमारे लिए पैगाम, नमाज होती है हमारे लिए पैगाम, कुरान की तिलावत होती है हमारे लिए पैगाम, शादी ब्याह होता है हमारे लिए पैगाम। हर एक्टिविटी में मेरे दोस्तों अगर हम गौर करेंगे तो हमारे लिए एक पैगाम है। हर चीज़ का पैगाम यह है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें जांचें। सूरज इसलिए चढ़ रहा है कि सूरज चढ़ते चढ़ते ये देखना चाहता है कि हम अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं। सूरज गुरूब होते होते ये देखना चाहता है कि वो जिस तरह अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता है, मुसलमान झुकाते हैं या नहीं। हवाएं जब सर चलती हैं तो वो ये देखना चाहती हैं कि हम नेकियों में उस तरह आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हम सदका खैरात में उस तरह आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। आग जलती है तो वो देखना चाहती है कि वो जिस तरह अल्लाह के हुक्म से जल रही है, हम अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को उस तरह तपाते हैं या नहीं तपाते। हमारे घर औलाद होती है तो अल्लाह देखना चाहते हैं कि हम अपनी औलाद के हुकूक अदा करते हैं या नहीं। अगर हम बाप बनते हैं तो अल्लाह देखना चाहते हैं कि बाप बनने के हुकूक हम अदा करते हैं या नहीं। हमारे घर अगर मेरे दोस्तों बहू आती है तो हमारे लिए इम्तिहान है, हमारे घर दामाद आता है तो हमारे लिए इम्तिहान है, हमारे घर बेटी पैदा होती है तो हमारे लिए इम्तिहान है, हमारे घर बेटा पैदा होता है तो हमारे लिए इम्तिहान है, हमारे बच्चे स्कूल जाने के काबिल होते हैं तो हमारे लिए इम्तिहान है कि हम कैसा स्कूल उसके लिए सजेस्ट करते हैं। अगर हमारे बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इम्तिहान है। हमारे घर में शादी होगी, रिश्ता अगर हम देख रहे होंगे, हमारे लिए इम्तिहान है। मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी पूरी ज़िंदगी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम इसलिए तुम्हें पैदा किया है, हमने ये मूवमेंट्स इसलिए दे रहे हैं ताकि हम तुम्हें जांचें, तुम्हें परखें, तुम्हारा इम्तिहान लेके तुम हमारे इम्तिहान में कामयाब होते हो या नहीं होते हो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद है हमें पैदा करने का। जब हमने ये बात जान ली और कुरान की इस बात को हमने मान लिया कि हमारी एक एक एक्टिविटी जो होगी, हमारा एक एक मूवमेंट जो होगा, हमारा एक एक पैसा खर्च करना जो होगा, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में पेश आ रहा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इम्तिहान के लिए हैं।
ہر چیز میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا میرے دوستو، تو یہ جو شب برات ہے جس کو منانے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شب برات کا بھی پیغام ہے۔ اس پیغام کو بھی ہمیں لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شب برات ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے کوئی پیغام نہیں لیا۔ اگر ہم نے شب برات سے پیغام نہیں لیا، اس پیغام کو لے کر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، تو میرے دوستو یہ 10 20 40 نہیں 100 شب برات بھی آ کر چلے جائیں، اگر ہمیں فائدہ نہ ہوا تو ہمارے لیے بہت بہت گھاٹے کا یہ سودا ہے۔ اس لیے میرے دوستو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں خود بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسی لمحے سے شب برات کا جو پیغام ہوگا اس پیغام پر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اس ارادے سے ہم انشاءاللہ کہیں گے اور سنیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ تو آج تک جتنے شب برات ہم آتے رہے، بسکٹ اور چائے اور کیا تھا کھارا کھاتے رہے اور جاتے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر صاحب ماشاءاللہ بہت دیالو آدمی ہیں، انہوں تو خرچ کرتے رہتے اور ہم کھاتے رہتے، تو اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو گزارش اس بات کی ہے کہ گرہ باندھ لیں، ذہن میں یہ بات رکھ لیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ جو شب برات کا پیغام ہمیں یہاں سے ملے گا اس پیغام کو لے کر ہم جائیں گے، گھر میں بھی بتائیں گے، بچوں کو بھی پابند کریں گے اور خود بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعہ میں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کی 15ویں رات کی بڑی اہمیت بتائی۔ سب سے بڑی اہمیت جس کو مانا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات بنو کلب کے، بکریوں کے ریوڑ کے برابر، بلکہ ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا عظیم وعدہ ہے، کتنی اچھی اپارچنٹی ہے، گولڈن سے بھی آگے یہ اپارچنٹی ہے کہ ان لوگوں میں جن کی بخشش ہو رہی ہو، ہم اپنے آپ کو اگر بنا لیں تو میرے دوستو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ تو میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں آپ کو ڈرا دوں، ہماری اولاد جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں جنت جانے نہیں دے گی۔ ہماری بیویاں جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہمیں جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ ہم جنہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمارے جو جگری دوست ہیں، وہ ہمیں جہنم میں جانے پر مجبور کریں گے، جنت سے وہ ہمیں کھینچیں گے۔ ہم جنہیں ہمیں اپنا بھائی جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے میرے دوست، تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر بیوی شوہر کا نہیں، شوہر بیوی کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، سب ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ وہ کیسے جنت میں جائے گا، وہ کیسے جنت میں جائے گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے سجائی ہوگی قرآن یہاں پر، آپ نے لٹکائے ہوں گے تسبیح یہاں پر، آپ نے ایک اینٹ مسجد کی لگائی ہوگی، آپ نے مینار لگایا ہوگا۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں جانے سے روکیں گی، جہنم میں گھسیٹیں گی اگر ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے قرآن لا کر یہاں رکھا ہے تو قرآن کا پیغام ہے کہ آپ بھی اسے پڑھیں، اپنے آنکھوں سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے ہونٹوں سے اسے چھومیں اور اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اس کا پیغام ہے۔ تسبیح اگر لا کر آپ نے یہاں پر لٹکائی ہے تو روزانہ وہ تسبیح آپ کو چڑھا رہی ہوگی، اگر اسے زبان اللہ رب العزت دے دیں تو آپ کو چیخ چیخ کر کہے گی کہ او احمق تو یہ کیا کر رہا ہے، تو مجھے اٹھا اور اللہ کا ذکر کر۔ یہ قرآن اور یہ تسبیح یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں، کہ ہمارے جتنے متعلقین یہاں پر موجود ہیں وہ ہمیں جنت میں جانے دیں گے، ہرگز نہیں۔ ان کا جو پیغام ہے، ان کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان کے جو حقوق ہمارے لیے ہیں، ان تمام کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تب تک ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، ملینوں لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے میرے دوستوں کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بتایا کہ آج کی رات اتنے لوگوں کی، ملینز لوگوں کی مغفرت ہوگی، لیکن وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو گنایا، چند ایسے اعمال بتائے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا آپ اپنا دل تھام کے بیٹھیے، جگر تھام کے بیٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں،
ان چیزوں کی وجہ سے آج کی رات بھی وہ بدبخت آج کی رات بھی مغفرت نہیں پائیں گے. آج کی رات بھی جبکہ اللہ رب العزت آخری آسمان پر ندا لگوا رہے ہیں کہ کون ہے مانگنے والا، مانگ لے، جو چاہتا ہے وہ مانگ لے، اس کے باوجود میرے دوستو نہیں ملے گا. علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، جس کے نصیبوں میں نہ ہو آغوش صدف، جس کے نصیبوں میں نہ ہو آغوش صدف، وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر. گوہر بننے کے لیے آغوش صدف کی ضرورت ہے. اس طرح کی اپارچونٹی آ گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ ظرف ہو، ہم یہ استطاعت رکھتے ہوں، ہم یہ کیپیسٹی ہمارے اندر ہو کہ ہم اپنی مغفرت کرا سکیں. اس کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، اس آدمی کی آواز نہیں سنی جائے گی، نہ اس کو صحت دی جائے گی، نہ اس کو مال دیا جائے گا، نہ اس کو رزق دیا جائے گا، نہ اس کو اولاد دی جائے گی، اس کو کوئی سکون اور چین نہیں دیا جائے گا جو کوئی بھی اللہ سے شرک کرے گا. سب سے پہلی بات نمبر 1 پر سب سے اوپر جو بتائی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ رب العزت اس کو آج کی رات بھی محروم کریں گے. تو میرے دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرک بہت کم ہے. اللہ کا فضل ہے، نہ کے برابر ہے. بعض لوگ شرک میں ملوث ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں لوگوں کو، ہمارے اندر شرک نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن پھر بھی میرے دوستو ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا. ڈاکٹر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پرنسپل کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، باس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ بھی بتا دوں، صدر صاحب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، خطیب صاحب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، امام صاحب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے بڑے بھائی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے والد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے بیسٹ فرینڈ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہونے والی ذات، کرنے والی ذات، تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. میرے بھائی کا خدا، میرے باپ کا خدا، میرے دوست کا خدا، میرے باس کا خدا، سب کا خدا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پر میرے دوستو کچھ لوگ ہیں جو چوک کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ معاشرے میں بولا جاتا کہ بھئی فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے شفا ہو جاتی. ہاں آپ ضرور کہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. فلاں وکیل کے پاس جائیے کیس سالو ہو جاتا، آپ ضرور بولے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہو، آپ کا انٹینشن یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس وکیل کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آج تک کوئی کیس نہیں ہارا. آپ اپنے بھائی پہ ضرور ٹرسٹ کیجئے، لیکن ساتھ میں آپ کے انٹینشن یہ ہو کہ میرے بھائی کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ کام کروا سکتے ہیں. کیسے کروائیں گے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے پاور سے. میرے والد بھی یہ کام کرا لیں گے، لیکن کیسے؟ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے وہ تجربہ دیا ہے. اس لیے اگر میرے دوستو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہوگا تو 100 شب برات آ جائیں لیکن ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہمیں اولاد صحیح نہیں ملے گی، ہمیں رزق صحیح نہیں ملے گا، جو کچھ ہم مانگیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا، کسی بھی اعتبار سے نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ شرک سے دور رہنا چاہیے. تو نمبر 1 شب برات کا یہ پیغام ہے. شب برات کا یہ پیغام ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں آن لائن کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈنگ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی آپ کو یہ پیغام بتائیں کہ شب برات کا یہ پیغام ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات کا یہ پیغام ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے بچیں. سب سے پہلا یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے حوالے سے دیا وہ یہ کہ کسی بھی قاتل کی دعا آج قبول نہیں ہوگی. کسی بھی طرح کے قاتل کی جو ناحق قتل کرنے پر تلا ہوا ہو، اس کی میرے دوستو کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شب برات کو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہاں آپ بہت مطمئن ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت مطمئن ہوں گے کہ بھئی ہم کس کا قتل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قتل کرنے تو ہم نہیں جا رہے، لیکن میرے دوستو کتنوں کی عزتوں سے ہم کھیل رہے، کتنوں کی جو ہے زندگی تباہ کرنے اور برباد کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں. اس طرف بھی ہم دھیان دیں. اس کا چین ہم ہڑپ کر دے رہے، اس کا سکون ہم ختم کر دے رہے. اب اس کو قتل کرنا ہی باقی تھا.
تمام چیزیں کرتے رہے تو ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم بچیں، یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ورنہ تو قتل ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی ابھی نوبت نہیں آئی۔ کچھ دن پہلے تک اخبارات میں یہ بات آ رہی تھی کہ بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، داماد نے اپنے سسر کا قتل کر دیا، لیکن اب کچھ دنوں سے ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، اور محبوب نگر میں تو ماشاءاللہ سے ایسی کوئی خبر سننے میں نہیں آئی، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان نسل کو اس طرح کے ایکٹیویٹیز سے بالکل بچائے رکھنے، اور اس طرح کے موویز اور سیریل سے اور اس طرح کے کامک سے، ہر طرح کی چیزوں سے، اس طرح کے گیم سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو وہ دن دور نہیں کہ دوسرے صوبوں میں اور دوسری کنٹریز میں جو بات ہوئی، گیم کھیلتے کھیلتے بچہ کیا کرا، جو ہے گولی مار دیا، اپنے باپ کو گولی مار دیا، اپنے ماں کے گلے پہ چھری چلا دیا۔ حقیقت ویسا بھی ہے باہر کے دیشوں میں، ادھر ادھر میں آپ کو حوالہ نہیں دے سک رہا ہوں، لیکن ایسا ہوا، بچوں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو ختم کر دیا۔ کس بنیاد پہ؟ وہ سمجھ رہے گیم میں جیسا ہوا نہ پھر آ جا سکتے، بلکہ ختم کر دیے۔ تو قتل اگرچہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن یہ بہت بعید نہیں ہے، بہت بعید نہیں ہے کہ آگے 8 10 سال 15 سال 20 سال کے اندر ایسا ماحول آ جائے کہ بھئی ہمارے بچے جانے انجانے میں کسی کو قتل کر دیں۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والدین کے نافرمان کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ ایک اور مرتبہ سن لیں، والدین کے جو نافرمان بچے ہوں گے ان کی دعائیں آج کی رات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں کھربوں اربوں ملینوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ آج کون سی رات ہے کہ اللہ رب العزت ندا لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ندا لگا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، کون ہے صحت مانگنے والا، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والے کی نہیں سنی جائے گی۔ آواز آ رہی ہے، کون ہے رزق مانگنے والا، لیکن رزق کے لیے ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اللہ رب العزت ایک نہیں سنیں گے اگر ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ یہاں سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ کس کو نوکری چاہیے، ہم مانگیں گے لیکن ہمیں نہیں دی جائے گی اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفْ۔ بہت سارے مفسرین نے لطیف اشارہ دیا ہے، اف کا مطلب کہا اس طرح بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے والدین کو۔ والدہ نے اگر کہہ دیا کہ جاؤ کریا پک لے کے آؤ، میرے نوجوان غور سے سن لیں، ہمارے اندر ہمت ہے، ہمارے اندر ہمت ہے کہ جاؤ جی جاؤ، اب بھی تو کوتمیر لایا نا، جب اس کئی گنے بولے، یہ کہنے کی ہمارے اندر ہمت ہے۔ میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے تیار ہوں گے اس کی زبان کھینچ لیں، فرشتے تیار ہوں گے اس کا سر کچل دیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اف تک نہ کہو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی آئے، شاید میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے والدہ کی بہت خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ میرے نظر میں آج تک کسی نے اتنی خدمت نہیں کی، یہاں تک کہ میں اپنے والدہ کو اپنے ٹوکرے میں اٹھا کر لے جا رہا ہوں، انہیں طواف کرا رہا ہوں، وہ غلاظت کرتی ہیں، غلاظت میرے بدن پہ آتی ہے، لیکن میرے پیشانی پہ بل نہیں آیا، میں نے اس کو ناگوار محسوس نہیں کیا، میں نے کسی بھی طرح کی تکلیف محسوس نہیں کی، خوشی خوشی میں نے میری والدہ کی میں نے خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستو، وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کی کوکھ میں جب تو تھا، صحابی کو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی کوکھ میں جب تھے، تم نے ایک کروٹ لی، اس ایک کروٹ سے تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس کیا منہ ہے میرے دوست کہ ہم اپنے والدین کو جھنک دیں، ہم اپنے والدین کو الٹا جواب دے دیں، ہم اپنے والدین کو لائٹ لے لیں۔ ادھر والدہ بلا رہے، ادھر فون بج رہا، تو بجائے اس کے کہ میں والدین کے پاس جاؤں، میں فون کے پاس جا رہا ہوں۔ میری زندگی پہ لعنت ہے، میری زندگی پہ تف ہے۔ اگر والدین کے تئیں والدین کے حساب میں اگر کسی بھی اولاد کی یہ حرکت ہوگی تو میرے دوستو، اس کا جو فیوچر ہے وہ فیوچر بہت ڈارک ہے،
وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں انجینئر بن رہا ہوں، کامیاب میں انجینئر بنوں گا، میں کامیاب سائنسداں بنوں گا، سائنٹسٹ بنوں گا، میں کامیاب ڈاکٹر بنوں گا، وکیل بنوں گا، لائر بنوں گا، لیکن وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ جہنمی بنتا چلا جا رہا ہے، وہ جہنم کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پر اتنی لعنت ہے کہ شب برات کو بھی اس کی قبول نہیں ہوگی دعائیں، تو وہ کیا پنپے گا، وہ کیا سکسیس حاصل کرے گا؟ تو اس لیے میرے دوستو، آج کے نوجوانوں کو خاص طور سے میں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ وہ والدین کے حساب میں، والدین کے تئیں وہ بہت نرم خو ہو جائیں، بہت نرم خو ہو جائیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ والدین اگر کہہ دیں کہ بولی میں کود جاؤ، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم بولی میں کود جائیں جبکہ وہ حق پر ہوں۔ والدین اگر کہہ دیں کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، اگر وہ حق پر ہے میرے دوستوں، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ یہ درجہ ہے والدین کا۔ لیکن آج کے نوجوانوں نے آج کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے والدین کی بڑی عجیب درگت میرے دوستوں کر دی۔ یہ بہت ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر اس پر بولنا شروع کیا جائے تو بس اتنا مواد ہے، اتنا میٹیریل ہے کہ آپ صبح ہو جاتی۔ اس لیے یہ شب برات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا، ان کے لیے بھی والدین کی خدمت کا ایک حصہ بچا ہوا ہے۔ وہ ان کی قبر پہ ہر جمعہ جائیں، ہر کچھ دنوں میں جائیں، ان کے قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ جو کچھ کما رہے ہوں، اگر والدین موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کی خدمت ہے۔ میرے اساتذہ نے مجھے پرسنلی یہ بتایا ہے، اگر کسی کے والدین، اگر کسی کے شیخ، اگر کسی کے بڑے جن کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کرے، میرے والد موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ تحفہ پیش کروں، میرے والدہ موجود ہیں، میں اگر چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ تحفہ پیش کروں تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے خود سوال کیا، اگر کسی کے والدین، کسی کے شیخ کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ اپنے والدین کو کیسے تحفہ پیش کرے؟ تو میرے استاد محترم نے بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو۔ اگر تم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ اگر تم 4 روپے خرچ کر سکتے ہو تو خرچ کر کے تم ایصال ثواب کرو۔ تم ایک بچے کو حافظ بنا دو، ایک کو عالم بنا دو، ایک کو انجینئر بنا دو، ایک کو وکیل بنا دو، تاکہ اس کا ثواب تمہارے والدین کو پہنچے۔ تو میرے دوستو، جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا الٹرنیٹیو موجود ہے، ہر چیز کا بدل موجود ہے، کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ تھے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تسبیحات بتائی ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں اور جو مالدار ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نیتوں کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت ہمیشہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 1000 روپے دیے ہیں یا پھر اس نے 100 روپے دیے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو مال لٹایا ہے، اس نے جو مال خرچ کیا ہے، ایصال ثواب کے لیے اس نے جو مال دیا ہے، اس میں اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر اس نے 100 روپے دینے والے کی نیت اگر درست تھی اور 1000 روپے دینے والے کی نیت اگر خراب تھی، تو میرے دوستو 1000 روپے والا پیدل ہو جائے گا اور 100 روپے جس نے دیا ہے اس کو پورا کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ اگر انہوں نے اپنے والدین کو ستایا تھا، اگر انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک تازہ پیغام دیا، خاص طور سے نوجوانوں کو دیا، میں بھی آپ حضرات کے سامنے اس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ مولانا نے بتایا کہ اے نوجوانوں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، پھر تم سے گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر تم سے گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائیں، پیروں میں گر جائیں۔ میں عام طور سے نوجوانوں کو یہ میں حکم دیتا ہوں، جو نوجوان میری بات مانتے ہیں، میں ان سے یہ بات بتاتا ہوں کہ جاؤ اپنے والدین کے پیروں میں پڑ جاؤ، ان کے پیٹ میں منڈی دے دو، آنسو بہاؤ، گڑ گڑا کر رو، اور آج تک تم لوگوں نے جو ان کی نافرمانی کی ہے اس کی معافی مانگ لو۔ اور جن کے والدین موجود نہیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی قبر پر جائیں اور معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور معافی مانگ لیں، اور ان کے لیے خوب صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں۔
جو آپ کے پاس ہے وہ صدقہ خیرات کریں، جو آپ کے پاس آ سکتا ہے اس کی آپ نیت کر لیں اور صدقہ خیرات کریں۔ بہت سارے یتیم موجود ہیں، بہت سارے بیوائیں موجود ہیں آپ کے خاندان میں موجود ہیں جو آپ کے مال کے محتاج ہیں، آپ کے گلی میں موجود ہیں جو آپ کے مال کے محتاج ہیں، آپ کے محلے میں موجود ہیں جو آپ کے محتاج ہیں، آپ کے پڑوس میں موجود ہیں جو آپ کے محتاج ہیں۔ میرے دوست، آپ خرچ کیجئے، اپنے والدین کی نیت سے خرچ کیجئے، اپنے بڑوں کی نیت سے خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ جو نحوست والدین کی نافرمانی کی ہمارے اوپر لگی ہوگی اس کو ہم دھل سکتے ہیں، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت الرحمن الرحیم ہے، اللہ رب العزت ستار اور غفور ہے، اللہ معاف کریں گے، اللہ پردہ بھی ڈالیں گے، اللہ انعامات بھی دیں گے۔ تو تیسرا پیغام شب برات کا میں آپ حضرات کو یہ دینا چاہوں گا کہ جو کوئی والدین کا نافرمان ہوگا وہ بھی آج کی رات دھتکار دیا جائے گا، اس کو بھی بھگا دیا جائے گا اور اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھا وہ آدمی ہے جس کی آج بھی نہیں سنی جائے گی، وہ رشتہ توڑنے والا ہے۔ رشتے توڑنے والے کا مطلب میرے دوست یہ نہیں ہے کہ کسی سے نکاح ہوا تھا ان سے ہم رشتہ توڑ دیے، ایسی بات نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے خاندانوں میں، آج ہماری گلیوں میں، آج ہماری مسجدوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی، آج ہمارے مسجدوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ ساتھ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ایک گھر میں ہے، ایک چھت کے نیچے ہے لیکن ایک دسترخوان پر بیٹھنا نہیں چاہتے۔ ٹام اینڈ جیری چل رہا، باپ ایک کمرے میں ہے تو بیٹا ایک کمرے میں، بیٹا اس کمرے میں گیا تو باپ اس کمرے میں، ٹام اینڈ جیری چل رہی، باپ بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا، بیٹا باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پریشان ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ غصے میں ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام رشتہ داریاں ہیں میرے دوستو۔ اگر رشتہ داریاں توڑنے والا مسجد میں بیٹھ کے اپنی لاکھ رگڑ کے صبح کر دے، اللہ رب العزت نہیں سنیں گے، رات بھر آنسواں بہا لے لیکن اللہ رب العزت نہیں سنیں گے۔ ہمیں پہلے ایک دسترخوان پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں ایک مسجد میں بیٹھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی معافی مانگ لے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو معاف کر دیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو لاڑ پیار ہونا چاہیے، جو رشتہ ہونا چاہیے وہ مضبوطی سے قائم رہے۔ ساس اور داماد میں اور ساس اور بہو میں جو رشتہ ہے اس رشتے کو، ماں بیٹی کا رشتہ جب تک نہیں بنائیں گے میرے دوستو، شب بارات کتنے ہی آ جائیں، 5 آ جائیں، 10 آ جائیں، 20 آ جائیں، 100 آ جائیں، لیکن مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ان رشتوں پر غور کرنا ہوگا، ہمیں لسٹ بنانی ہوگی۔ عام طور سے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمیں لسٹ بنانی ہوگی، میں کتنے لوگوں سے ناراض ہوں، کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، کون کب مجھ سے خفا ہو گیا، کتنے دن ہو گئے کہ میرا ماما مجھ سے بات نہیں کرتا، میری خالہ مجھ پہ غصے میں ہے، میرے والدہ منہ بنا کر مجھ سے بیٹھتی ہیں، میری بہو مجھ سے ناراض ہے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میرا چھوٹا بھائی مجھ سے خفا ہے، میرا بڑا بھائی مجھ سے خفا ہے، کب سے خفا ہے، مجھے لسٹ بنانی ہوگی اور ایک ایک سے مجھے معافی مانگنی ہوگی، ایک ایک سے مجھے معافی مانگنی ہوگی اگر مجھے شب بارات میں کچھ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر میں والا ہے جو رشتہ داری میں دراڑ لانے والا ہے، جو بات بند کرنے والا ہے، اس کی آج سنی نہیں جائے گی۔ یہ کہاں کی معتبری ہے؟ 3 سال سے میں بات نہیں کر رہا، دیکھیں گے کب تک نہیں کرتے ہوں۔ 4 شادیاں ہمارے پاس ہو گئے لیکن ہم ان کو دعوت نہیں دیے، دیکھیں گے کب تک وہ ایسا کرتے۔ یہ کہاں ہماری امت، یہ کہاں ہمارے لوگ جا رہے ہیں میرے دوست؟ وہ اگر نہ دیں تو وہ اپنی قبر میں وہ جائیں گے، اگر میں بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا تو میرے ساتھ بھی قبر میں برا حال ہوگا۔ ایک بات سوچ لیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں گھٹنوں کے بل ان کے پاس جاؤں، اپنی ناک رگڑ کر میں ان کے پاس جاؤں، اپنے آپ کو مٹا کر میں ان کے پاس جاؤں اور معافی مانگ لوں۔ میں نے اگر معافی مانگ لی، چاہے وہ معاف کرے نہ کرے، اللہ رب العزت مجھے تو عذاب نہیں دیں گے، ان کا جو ہونا ہے ان کا معلوم، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، لیکن مجھے چاہیے کہ میں ہر ایک سے معافی مانگ لوں۔ جیسا کہ جمعہ میں میں نے بتایا کہ ایک واٹس اپ کر کے ہم خاموش بیٹھ جا رہے، ایک ڈی ایم کر کے ہم خاموش بیٹھ جا رہے کہ بھئی ہو گیا، ہم معافی مانگ لیے، ختم ہو گیا۔ یہ بات ہی نہیں، باضابطہ ہمیں جانا ہوگا، پیٹ میں منڈی دینی ہوگی، ان کی آؤ بھگت کرنی ہوگی، انہیں تحفے تحائف پیش کرنے ہوں گے، انہیں منوانا پڑے گا۔ جب تک ہم کسی رشتہ دار سے ناراض ہوں گے یا کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہوگا تو میرے دوستو، آج کی رات جب کہ فرشتے پہنچے ہوئے ہوں گے، یہ سب سن رہے ہوں گے کہ کون کیا مانگتا ہے۔ حافظ صاحب نے کتنی پیاری دعا کرائی، آنسو بہت ساروں کے
टपकने लगे, बहुत सारों के आवाज़ में वो दर्द महसूस होने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, अगर उनमें से एक भी चीज़ हमारे अंदर हो तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। एक और मर्तबा आप सुन लें, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो तीसरा, चौथा वो आदमी है जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, रिश्तेदारी का लिहाज न रखने वाला जो है, जो ताने देते रहता अपने भाई को, अपने बहन को, अपने वालिद को। पैसे का इतना गर्रा उसको है, हुकूमत का और पावर का उसको इतना ज़्यादा गर्रा है कि वो किसी को खातिर में नहीं लाता। वो देखता नहीं कि कितने बड़े बुजुर्ग तेरे ख़ानदान के, उसको नज़र नहीं आता, कितने छोटे छोटे बच्चे उसे नज़र नहीं आते। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको नज़रअंदाज करेंगे, आज की बेहतरीन रात में भी उसको महरूम करेंगे, महरूम करेंगे और महरूम करेंगे। इसलिए जितनी रिश्तेदारियों में, जहाँ कहीं भी, जिस एतबार से भी रिश्तेदारियाँ हमारी ख़राब होंगी, आज की रात का पैगाम है कि उसे हम डील कर लें, उसे हम सही कर लें। चाहे हमें अपने घुटनों पर आना पड़े, चाहे हमारी जितनी मोतबरी हमारी कदमों में आना पड़े, आने दें, लेकिन हम इस मामले को सॉल्व कर लें, वरना हमारी शामत है कि हमारी आज भी एक सुनी नहीं जाएगी। अगला जो पांचवी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो है तकब्बुर में टखनों के नीचे जो पैजामा पहनेगा या पैंट पहनेगा या शलवार पहनेगा या लुंगी पहनेगा, जो भी चीज़ टखनों के नीचे जो पहनने वाला है, मुहद्दिसीन ने एक शर्त लगाई कि तकब्बुर में आकर, बड़ेपन में आकर जो ऐसा करने वाला है उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं सुनेंगे, एक नहीं सुनेंगे। इस पर भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अव्वल तो मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए सुन्नत मुबारका ये है कि वो टखनों से ऊपर अपना पैंट पहने, अपनी लुंगी पहने, अपना पैजामा पहने, अपना शलवार पहने, जो भी पहने। जेंट्स के लिए हुक्म यह है कि टखनों से ऊपर पहने, लेडीज़ के लिए हुक्म यह है कि वो टखनों से नीचे पहने। तब हम गौर कर लें, हम मर्द है या औरत है। एक तो बात सीधी सीधी ये है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज मुसलमान जो है औरतों के कामा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल तो ओवरिच हो गया, नाका भी सीधा ले रहे, काम तो छिदाते थे ही, अब नाकों में भी सुराखा कर ले रहे, चोटियां भी डाल ले रहे। अजीब चीज़ है, जो आदमी के करने की चीज़ है वो आदमी करें, जो औरत को करने की चीज़ है वो औरत करें। ये क्या है भाई? और आगे भी बढ़ गई दुनिया तो, खैर अब वो काम बताऊं मैं, पूरा ही बदल जा रहा है। लेकिन मुझे बताना आज ये है कि अगर तकब्बुर में आकर, वो तकब्बुर आता ही वैसे भी, अगर हम टखनों के नीचे अपना शलवार पहने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, टखनों के नीचे मर्दों का जो हिस्सा होगा वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब बाज़ लोग ये समझते कि भाई टखनों के नीचे का हिस्सा चले जाता ना, अरे भाई एक इशारा है, वो समझ जाना। जब कदम जहन्नम में होगा तो पूरा जिस्म कहाँ होगा? कदम ले जाके अलग रखते क्या? हो ही नहीं सकता। जहन्नम में रहेंगे ऐसा लेटते क्या? फिर पैर जहन्नम में रखे पूरा जन्नत में डंडे पड़ते हैं, वैसे नाटका नहीं चलते। वहाँ मतलब ये है कि जब आपके कदम जहन्नम में होंगे तो आप पूरे के पूरे जहन्नम में होंगे। मुहद्दिसीन ने ये भी बताया है उस हदीस का मतलब, उस हदीस मुबारका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टखनों से नीचे का जो हिस्सा है वो जहन्नम में जाएगा और आप जन्नत में रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें कुरान के अंदर, हदीस के अंदर बताई गई हैं, वो ऐसा इशारा रहता, वो इशारे में सबको समझना रहता, मुफस्सिरीन इकराम वो चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर जो अहबाब, ख़ास तौर से नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये सुन्नत ये है कि टखनों से ऊपर पहने, माशाअल्लाह। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकली भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टखनों के नीचे पहनने वाले आम तौर से जो नामर्द माने गए, जो नामर्द निकले, बाद में शादी के बाद पता चला कि वो नामर्द है, तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये बताया, साइंटिस्ट ने ये बताया कि टखनों के नीचे की रग को उसका पैजामा या कपड़ा बार बार लगने की वजह से वो नामर्द हो गया। आप देख लीजिए, कोई भी जो टखनों से ऊपर पहनते हैं उनकी तलाक इस वजह से नहीं हुई कि वो नामर्द है। आप मालूम कर लीजिए, मैं मालूम कर चुका हूँ। तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, और ये भी कि शब बारात को भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी अगर हम टखने के नीचे पैजामा पहनेंगे। वो अहबाब जिनका पेट बड़ा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेट निस्बतन थोड़ा सा बड़ा था, तो उनकी जो तहबंद थी, उनकी जो लुंगी थी, वो टखनों के नीचे आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, जिनका पेट बड़ा हो, जिनका पैंट पहनने नहीं आ रहा, जिनकी
ان کی تیبند باندھنے نہیں آ رہی، مجبور ہے کہ ان کا ٹخنوں کے نیچے ان کا پینٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ اسی لیے محدثین نے یہ شرط لگائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو کوئی تکبر کا شائبہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی تکبر میں آ کر یعنی کہ جو اچھا ہینڈسم ہے، سکس پیکس ہے، لیکن پھر بھی جو ہے پینٹ جو ہے کار آپ کے ٹخنے کے نیچے آ رہا، تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ جن کا پیٹ بڑا ہے، فیملی پیک جن کا ہے، اگر ان کا پینٹ نیچے آ رہا، چڑھانے کے باوجود نیچے جاتا، تو بھائی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی اجازت ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر بتاتے چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے، جب مسجد میں آنے کے بعد یا مسجد میں آنے سے پہلے ٹخنوں کے اوپر پینٹ موڑ لیتے۔ آپ اندر موڑو یا باہر موڑو، میرے کو اس سے واسطہ نہیں ہے، میں آپ کو بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت جو آپ کو دیکھ رہے، مسجد کے اندر ہی دیکھ رہے، باہر نہیں دیکھ رہے؟ کئی حدیث ہے، کیا بتاؤ کہ بھائی ٹخنوں سے اوپر پیجامہ کر کے یا پینٹ کر کے نماز پڑھو، ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر آپ کا پیجامہ اور پینٹ رہے، یہ ہے۔ مولانا بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے آپ، یہ ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جب نماز پڑھ رہے تو ٹخنوں سے اوپر کرو، کیا صاحب ایسا ہے کیا؟ سب بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے آپ، ہمیشہ ہمیں ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد میرے کو ذرا ڈاؤٹ ہوتا، بھائی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بھائی انہوں یہ سمجھ رہے کہ اللہ رب العزت خالی مسجد میں دیکھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، یہ الزام ہے اللہ کے اوپر۔ ہمیشہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مسجد میں غنیمت ہے، پھر بھی وہ لوگ مسجد میں تو بھی اوپر کر لیتے، بعض لوگ مسجد میں بھی ویسی پہنتے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر شب برات کا پیغام ہے کہ آج اگر دعائیں قبول کروانا ہو، آج اگر روزی میں بڑھوتری کروانا ہو، آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح بہت اچھے لڑکے سے ہو، آپ اللہ سے یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سکسیسفل جائیں، برائٹ ان کا فیوچر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان سے بچیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ چھٹی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے شرابی کی بھی دعا آج قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی جو شراب ہے، شراب کیوں منع ہے، کیوں حرام ہے؟ کوئی بھی بول سکتے شراب اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء اکرام نے سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو اور اس جیسی نشے والی جتنی چیزیں ہیں، افیون ہو جو بھی ہو، نشے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی ضمن میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اس بات کا توازن کم ہے، یہ پرسنٹیج کم ہے کہ لوگ شرابی ہیں، لیکن میرے دوستو سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس طرح کا جو نشہ ہے، اس نشے کے اندر ہمارے نوجوان بہت زیادہ ملوث ہو رہے ہیں، تو انہیں بھی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے فون کا اور گیمنگ کا جو نشہ ہے، اس نشے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ہماری اولاد کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ شراب جس طرح کا نشہ ہے، اسی طرح سے کسی نہ کسی قدر میں یہ بھی نشہ ہے کہ بچوں کو ہمارے گیمز کا نشہ لگ رہا ہے۔ انہیں فون سے ہم اوائڈ کروائیں، انہیں فون سے ہم دور رکھیں، بچوں کو فون ہرگز نہ دیا جائے، ہرگز بھی نہ دیا جائے، ورنہ تو مجھے اور آپ کو بچے مجرم قرار دیں گے، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرا کریں گے، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے مجھے روکا نہیں، یہ ہمارے والد تھے، یہ ہمارے چچا تھے، ماما تھے، مسجد کے صدر تھے، مسجد کے امام تھے، مسجد کے خطیب تھے، میں جا کے ان سے ملتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں بولتے نہیں تھے، بلکہ ہماروں گزب تھے بھائی۔ اس لیے جن نوجوانوں کے اندر یہ فون کا کیڑا لگا ہوا ہے، اس نشے سے ان بچوں کو نکالیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف ان کی جو ہے ان کی نماز برباد۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے، میتھس کا سبق وہاں چلتے رہتا، سار سمجھاتے رہتے، ان گیم میں رہتا ہوں، وہ وہاں پہ میں کیسا ماروں اس کو، وہ پلاننگ اس کی چلتے رہتی ہے، میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ بلیک شرٹ، ہاں پوچھ لیجئے آپ ان سے، انہوں میں کو ایسا دکھ رہا کہ ویسا دکھ رہا جیسا آپ سمجھ رہے۔ دیکھیے جو بچے یہاں پر ہیں جو گیمنگ کے عادی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس نشے سے نکالیں، میرے سے ملائیے، آپ آدھے گھنٹے کی ملاقات کرائیے، صرف آدھا گھنٹہ، اگر ان گیم نہیں چھوڑا تو میں یہاں کی خطابت چھوڑ دیتا ہوں۔ جی چیلنج ہے، اگر آپ سے نہیں سن رہا بچہ، آپ لائیے اس کو، آپ ملائیے، امام صاحب سے ملائیے، آپ لوگوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں سے لے جا کے ملاتے کہ انہیں اور اندر کرتے رہتا۔ اس کو بولیے بھائی، اس بچے کو بولیے کہ تم جاؤ میاں امام صاحب کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، موزن صاحب کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، شریف لوگوں کے ساتھ جاؤ، یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اب ہم کیا کرتے،
اچھا اس کے پاس جا آئی فون ہے اس کے پاس، اسٹک نہیں ہوتا وہاں جا کے کھیل لے. یہ حال ہمارا ہو گیا میرے دوستوں. تو شراب کے نشے سے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن کچھ نشے ایسے ہیں، موبائل کے کچھ نشے ایسے ہیں جس نشے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی نہ کسی درجے میں وہ نشہ ہے. میں شب برات کی دعائیں اس کی قبول نہیں ہوں گی یہ تو نہیں بول سکتا، لیکن میرے دوستوں یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک نشہ ہے. اس نشے کو ہمارے بچوں سے دور کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ساتویں اور آخری چیز جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اس کی قبول نہیں ہوگی دعائیں، وہ کوئی بھی مدد مانگے گا تو اس کی مدد اللہ رب العزت نہیں کریں گے، وہ ہے زنا کرنے والا. اس میں بھی ہمیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے اندر زنا کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے دوستو، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. اگرچہ وہ زنا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا آنکھوں کا زنا ہو سکتا ہے، کسی کا زبان کا زنا ہو سکتا ہے، کسی کا کان کا زنا ہو سکتا ہے، کسی کا ذہن کا گناہ ہو سکتا ہے، زنا ہو سکتا ہے، کسی کا گمان کا زنا ہو سکتا ہے. زنا کئی طرح کا ہے میرے دوستو. کوئی کچھ لٹریچر پڑھ رہا ہوگا اور وہ لٹریچر غلط ہوگا اور جس کے اندر زنا کی باتیں ہوں گی تو میرے دوستو اس کی زبان کا زنا ہے. اگر کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا جس کے اندر زنا ہو رہا ہے یا زنا کی طرف قدم بڑھانے کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے دوستو اس کی نگاہوں کو سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا کہ اس کی نگاہیں، اس کی آنکھوں نے زنا کیا ہے. اگر وہ زنا کی نیت سے اگر کسی کو چھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کا زنا مانا جائے گا. اگر زنا کی نیت سے کہیں وہ بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدم اٹھانے کو زنا کی طرف اٹھانا شمار کیا جائے گا. اس لیے اگر کسی کو دیکھ کر یا پھر ایسے بھی کسی کا تصور کرتا ہے اور چھیڑخانی کرتا ہے اور اپنا تصور گندا کرتا ہے تو میرے دوستو اس کا وہ ذہنی زنا ہے. تو اس زنا سے کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ آج کے مسلمان محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں. اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ہم لوگوں نے موبائل چپکا دیے ہیں. موبائل وہ کھولتے ایک سائیڈ ہے، کھل جاتی ایک سائیڈ ہے. کوئی بھی چیز وہ دیکھنا چاہیں آپ OLX پہ چلے جائیں، آپ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کے سامنے ایسی گندی اور ننگی تصویریں آئیں گی کہ آپ کے نگاہوں کا زنا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے میرے دوستو اسی لیے میں نے کہا کہ موبائل سے اپنے بچوں کو بچائیں، موبائل سے اپنے بچوں کو بچائیں، موبائل سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنی بچیوں کو بچائیں. اگر کسی وجہ سے ان کو موبائل دینا پڑ رہا ہو روزانہ دیکھیں کہ ان کے موبائل میں کہیں کوئی گیم تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی سائٹ تو وہ نہیں کھول رہے جس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف بڑھیں گے. کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں، لڑکی کا موبائل دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اجنبی لڑکے سے بات کر رہی ہو. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوعمر لڑکے اور لڑکیوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی جاسوسی کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کس کے ساتھ چٹ چاٹ کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ کال کرتے ہیں. یہ تمام انفارمیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے، ورنہ زنا تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. کچھ سال پہلے کا، لاک ڈاؤن سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. ایک لڑکی اس گاڑی میں تھی اور 3 لڑکے اس میں تھے. ایکسیڈنٹ ہوا تو پتا چلا کہ اس کے اندر ایک لڑکی ہے اور 3 لڑکے ہیں. بدقسمتی سے ہماری قوم کے وہ لوگ تھے. ایسے کتنے ہوں گے جو جا رہے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے لیکن ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوگا. کتنے لڑکے لڑکیاں ہوں گی بھئی؟ وہ لڑکے لڑکیاں کس کی ہیں؟ وہ ہماری قوم کی ہیں. وہ کیوں جا رہی ہیں؟ میں کالج کا لیکچرر ہوں، مجھے بولنے دیجئے. ایسے حالات کالجز میں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. انہیں لڑکیوں کو لا کر وہ کالج چھوڑتے ہیں اور وہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں میرے دوستو؟ ہمارے قوم کے والدین کو کوئی اس کا لینا دینا نہیں. لڑکی کلاس میں ہے یا پھر پللا مری میں ہے اس کو لینا دینا نہیں ہے. لڑکی کالج میں ہے یا پھر میوری کے پارک میں ہے اس کو کوئی واسطہ نہیں. بچی جاری بول کے وہ سمجھ رہے لیکن بچی کہاں کی چلے جا رہی. آج کے والدین کو آپ معاف کیجئے، مجھے آپ معاف کیجئے. اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا زنا کرتا ہے یا زنا کی طرف آگے بڑھتا ہے یا کوئی لڑکا اور لڑکی کسی لڑکے اور لڑکی سے بات کرتی ہے تو میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دوں کہ وہ لڑکا اور وہ لڑکی اپنے والدین کو بھی جہنم میں گھسیٹے گا اور کہے گا کہ انہوں نے مجھے مہلت دی تھی، انہوں نے میری نگرانی نہیں کی جس کی وجہ سے میں وہاں گیا یہاں گئی.
اس لیے میرے دوستوں زنا کے قریب تک نہ جانے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ذہن کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ذہن کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے زنا سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہماری نوجوان نسل کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو آج کی رات ان کی ایک سنی نہیں جائے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے 7 چیزیں بتائی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز ہمارے اندر ہو تو میرے دوستو آج کی رات ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور آج کی رات ہماری ایک بھی بات اللہ رب العزت نہیں سنیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، میں آپ کو ایک اور مرتبہ بتا دوں، آپ کے کان سے زیادہ قریب میرے کان ہے۔ میں ہر بات پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر میں آپ کو کہتا ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ارادہ کریں کہ کسی بھی طرح کے گناہ سے ہم محفوظ رہیں، کسی بھی طرح کے گناہ سے ہم محفوظ رہیں، کسی بھی طرح کے گناہ سے ہم محفوظ رہیں۔ ہمارے بچوں کا بھی ہم خیال کریں، ہماری جو خواتین ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان کا بھی ہم خیال کریں، ہمارے جو پڑوس ہیں ان کا بھی خیال کریں، ہمارے خاندان والے جو ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ ایک نہ ایک مرتبہ کہیں، بلکہ 10 مرتبہ کہیں، جتنا ہو سکے اتنی مرتبہ انہیں کہیں اور روکنے کی کوشش کریں۔ آج حیرانی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے والدین بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد یہاں پر نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی اولاد یہاں پر ہے تو والد نہیں ہوں گے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خواتین کیوں مطالبہ نہیں کرتی کہ بھائی ہمیں بھی بیان سننا ہے، باہر کا مائک کھول دو؟ یا پھر آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ہمارے گھر کی عورتیں بھی سنیں، آپ کھول دو؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی ہم ہی چاہ گئے، بڑی بات ہے بھائی خاموش بول لو، جتنی دیر بول رہا ہے چلے جاؤ، تمہارے کوئی اتنا سر درد نہیں ہوئی، ہمارے کو رہتا سر درد، ہم ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں آپ کو سدھارنے کا، قوم کو سدھارنے کا، یہ ہم سینہ ٹھوک کے بولیں گے، ہم ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، ورنہ تو کل قیامت کے دن آپ ہم سے پوچھیں گے، ہمارا دامن پکڑیں گے کہ بھائی آپ مسجد نمرہ میں آئے لیکن بولے کہیں کو نہیں۔ ہم ویڈیو بتا دیں گے اللہ کے سامنے کہ دیکھو ویڈیو چلو، ہم تو بتائے تھے، یہ نہیں مانے، ہم کیا کریں؟ ہم تو بتائے تھے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام متعلقین کا خیال کریں، تمام متعلقین کا۔ میں اپنے بیٹے کا خیال کروں، اپنی بیٹی کا خیال کروں کہ بھئی وہ نمازی ہے یا نہیں، اپنے والدین کا خیال کروں کہ وہ رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں یا نہیں، میں اپنے بھائی اور بہن کا خیال کروں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کی طرف وہ آگے بڑھ رہے، شرک کی طرف وہ آگے بڑھ رہے، رشتہ ختم کرنے کی طرف وہ آگے بڑھ رہے۔ ایسا تو نہیں، آپ گھر جائیے اور اپنے بچوں کو اٹھائیے، اپنی اہلیہ کو اٹھائیے، اپنے والدین کے پیر دبا کر اٹھائیے کہ بھئی کیسی رات ہے اور آپ پڑے سو رہے ہیں، اٹھیے مانگیے اللہ سے۔ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی اس رات ہم کس طرح کی عبادتیں، یہ بات بھی میں آپ کو واضح کروں کہ کوئی خاص عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص عبادت اس رات کو کرنے کی نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کچھ خاص پکانا بھی نہیں ہے، کچھ خاص پہننا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں نہائے تو پورے گناہ دھل جاتے، بعض لوگ ایسا سمجھتے، یہ بھی بے تکی بات ہے۔ بھائی گناہ توبہ سے دھلتے، گناہ حج سے دھلتے، گناہ توبہ سے دھلتے، گناہ حج سے دھلتے، پانی نہانے سے نہیں دھلتے۔ صاحب کہاں کر لگا ہے؟ ہمارا اہلیہ بولے میرے کو آج صبح کہیں کو نہ لے، شام میں نہانا تھا، گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں بولا کل میں ویڈیو ڈالتا ہوں دیکھ لو، یہی اس واسطے بول رہا ہوں، ان کے واسطے بول رہا ہوں، سنو اماں، نہانے سے گناہ دھلتے، یہ بیکار بات ہے۔ ہاں ضرور آپ نہائیے، اس لیے کہ مسجد میں بھیڑ ہوگی، اگر آپ کا پسینہ ہوگا تو پھر نمازی کو جو ہے پریشانی ہوگی۔ میرے ایک استاد محترم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر نماز کو گرما میں وہ ہر نماز کو نہا کے آتے تھے تاکہ ان کے بازو جو ٹھہرا ہوا مصلی ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں نہا کے آنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد میں بھیڑ بھی ہوتی، چونکہ شب برات کا موقع ہے تو بھیڑ بھی ہوتی۔ اچھے کپڑے ضرور پہنیں، اس لیے پہنیں کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، جاگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے عید کے دن جیسا اچھے کپڑے پہننا ہے، شب برات کو اچھے کپڑے پہننا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں پہن رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہنیے، لیکن عبادت سمجھ کے مت پہنیے۔ آپ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو بند سنور کے جاؤ۔ یہ بات معلوم ہے، بند سنور کے جاؤ، اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے۔ ہم کیا کرتے، وہ پرانی لنگی پرانی چپل مسجد کو پہن کے آتے، سسرال گئے تو اوہو ایسا نہیں ہوتا صاحب۔ مسجد کو جب ہم آ رہے تو ہم اچھا آئیں،
ہم اچھا ہیں، ہم دیکھیں اپنے اساتذہ کو، ہم ویسے نہیں ہوں گے لیکن ہم اپنے اساتذہ کو دیکھیں کہ جب وہ مسجد جاتے تو بڑے احترام سے جاتے، اہتمام سے جاتے، اچھے کپڑے پہن کے، نہا کے، دھو کے، سر نیچے رکھ لے کے، احترام کے ساتھ. کہاں جا رہے بھائی؟ اللہ کے دربار میں جا رہے. اس احساس کے ساتھ ہم آئیں، اس احساس کے ساتھ ہم آئیں. بہرحال یہ تمام چیزیں جو کہی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. جو اصل چیزیں ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں. اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہتے، تو آپ کسی عالم سے کنسلٹ ہو جائیں. آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں، آپ اپنے مؤذن صاحب سے پوچھ لیں، مسجد آئیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے ایسا سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ٹھیک ہے، اطمینان نہیں ہوا کوئی بات نہیں، آپ دوسروں سے پوچھیے، آپ تیسروں سے پوچھیے، آپ چوتھوں سے پوچھیے. گوگل مت کریے اللہ کے واسطے. ہاں پوچھنا، لائک پوچھنا، گوگل نہیں کرنا. مسائل پوچھنے، اس لیے کہ وہاں پہ جواب رہتا، آپ کے سوال کا جواب نہیں رہتا. اس بات کو غور سے سنیں، خاص طور سے نوجوان. کچھ بھی دیکھنا ہے، کچھ بھی معلوم کرنا ہے تو گوگل کر دے رہے، یوٹیوب کر دے رہے، وہاں دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ ڈائریکٹ پوچھئے. وہاں پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، میسج کریے، آئیے ہمارے چینل پہ آئیے. ہر جگہ میں آپ کو ملوں گا، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ میں آپ کو ملوں گا. بہت سارے علماء ہیں، وہاں جا کے ڈائریکٹ ان سے پوچھئے. لیکن سرچ مت کریے کہ بھئی نماز میں ایک غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہوئی تو کیا کرنا، بلکہ ہرگز مت ماریے. وہاں پہ جواب رہتا، آپ کے سوال کا نہیں رہتا. وہاں پہ جواب ضرور رہتا لیکن آپ کے سوال کا جواب نہیں رہتا. اس لیے سامنے پوچھئے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. بہرحال جو بھی آپ چیزیں سنیں، اگر کسی بڑوں سے آپ سنتے ہیں تو اس کی تحقیق ضرور کر لیں. اپنے امام صاحب سے اس بات کو کنسلٹ کریں، ان سے وہ بات لے لیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج ہمیں جو عمل کرنا ہے، خاص طور سے ہر رات کو کرنے کا یہ عمل ہے، لیکن چونکہ آج کی رات بہت مخصوص رات ہے، کئی لاکھوں کربوں اربوں لوگوں کی مغفرت ہوگی، تو ہم بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. اس لیے آج کی رات الحمدللہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے 100% ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں. فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں. آئی بات سمجھ میں؟ روزانہ پڑھنے کی ہے لیکن آج بھی ہم ضرور پڑھیں. کل صبح کی نماز بھی ہم ضرور پڑھیں. صدر صاحب ہمارے کو جو ہے یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ بستی میں کام کرنا ہے. انشاءاللہ رمضان آ گیا بلکہ بھی ہم لوگ خاموش ہو گئے. خوب کام کریں گے، ڈور ٹو ڈور آنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ کی نماز کیوں چھوٹ رہی، آپ کا کالج کیوں چھوٹ رہا، آپ کا فون کیوں نہیں چھوٹ رہا. اس واسطے ہم آ کے انشاءاللہ پوچھیں گے نوجوانوں کو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. صدر صاحب کا تو پورا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، مؤذن صاحب بھی، امام صاحب بھی تیار ہیں. انشاءاللہ کام کریں گے. بہرحال آج ہمیں کیا کرنا ہے، عشاء جس طرح ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اسی طرح فجر بھی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. سحری کریے شوق سے، اس کے بعد آرام سے سو جائیے. آؤ بھائی فجر کی نماز کو آؤ، ورنہ رات بھر جگ کے فائدہ نہیں ہوتا. یہ سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. وہ کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ ولیمے میں جا کے دولہے سے بھی نہیں مل کے کھانا کھا کے آئے تو کتنی بے غیرتی کی بات ہے. ولیمے میں جا کے دولہے سے بھی نہیں مل کے خالی کھانا کھا کے آ گئے تو اچھی بات ہے کیا؟ وہ حال ہے. فرض کیا ہے بھائی؟ فرض یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نفل عبادت ہے. اور کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دولہے بے کو چھوڑ رہے ہیں. فجر کی اصل فرض نماز ہے نا، اس کو ہم چھوڑ رہے. یہ بہت غلط بات ہے. جو آدمی دانشمند ہوگا، جس آدمی کے ہوش ٹھکانے ہوں گے، جو آدمی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھے گا، جو آدمی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے گا، وہ آدمی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا. ہمیں جس طرح ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ دوست کو لائیں. جب ہم اپنی گلی سے نکلے تو میرے دوست، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پکارتے ہوئے آئیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ جس طرح وہ کرکٹ گراؤنڈ کو اپنے 2-4 دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، IPL دیکھنے اپنے 2-4 بچوں کو ساتھ میں اپنے دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، قادری کی لسی پینے 2-4 دوستوں کو لے کے جاتے، سویرا کی چائے پینے 2-4 دوستوں کو لے کے جاتے، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ فجر میں جب آئیں تو 2-4 دوستوں کے ساتھ آئیں. شب برات کی بیان سننے جب آئیں تو 2-4 دوستوں کو لے کر آئیں. قبرستان اپنے بڑوں کے لیے جائیں تو 2-4 دوستوں کو لے کر جائیں. جمعہ میں جب آئیں تو وہ 2-4 دوستوں کو لے کر آئیں. اگر اس طرح وہ نہیں کر رہے تو پھر بھائی ان کی کھٹیا کھڑی ہونے والی ہے، آپ سوچ لیں. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. آج کی رات میں بالخصوص تہجد کا اہتمام ہمیں کرنا ہوگا.
تہجد کا اہتمام کریں، ویسے روزانہ کرنا چاہیے۔ ہماری اس مجلس میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو روزانہ تہجد بھی پڑھتے، روزانہ تہجد بھی پڑھتے، نوجوان بھی ایسے ہیں جو روزانہ تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو بڑی عمر والوں کے لیے تو ان کی تو نیند کھلتے رہتی، وہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسا کہ بتایا گیا یا پھر میرے ذہن میں ایسا آ رہا یا دعا میں بتایا، مولانا نے دعا میں بتایا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بہتر ہے۔ تو نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ معمول بنائیں صبح فجر سے پہلے اٹھنے کا اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنا فیوچر برائٹ بنائیں، اپنے مارکس کو بڑھوائیں، اپنا فیوچر بڑھوائیں، اپنا سکسیس حاصل کریں اللہ کو راضی کر کے۔ صرف کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہے تو ہوتا، لیکن پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ پورا کمپلیٹ ہونا بولے تو اللہ کے سامنے سجدے کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں آج کی رات، چونکہ بہت دیر تک وہ نماز ہوتی تو بہت دیر تک ہم عبادت میں رہتے۔ چوتھی چیز جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں وہ یہ کہ قرآن صحیح پڑھنے اگر آتا ہمارے کو تو ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ اپنے قریب کرتے، ایک روشنی، ایک نور ہمارے اور آسمان کے درمیان ہو جاتا، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان، آسمان سے اور ہمارے درمیان ایک نور آ جاتا، اس نور سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اب پنکھا کھولیں گے، اے سی کھولیں گے تو فائدہ ہوگا نا بھائی، بند ہو گئی تو پسینہ نکلتا۔ تو ایسا کیا ہے، ایک نور ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک نور آ جاتا، اس نور کی وجہ سے وہ کورڈ رہتا، وہ ہر طرح کی بلا سے ہم محفوظ رہتے، ہر طرح کی اچھائی ہمارے لیے مقدر ہو جاتی، ہماری فیملی سکون میں رہتی، سب کچھ ہوتے رہتا اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اس لیے میں ایک چیز بڑھا دیا یہاں پر، ایک لفظ بڑھا دیا، صحیح قرآن پڑھنے آتا تو پڑھنا، اول فول پڑھے تو گناہ ہوتا۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو، قرآن کریم اگر صحیح پڑھے تو ثواب ملتا، غلط پڑھے تو ڈنڈے پڑتے، سیدھی بات ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی آدمی جنت میں جا رہا لیکن قرآن انہیں صحیح نہیں پڑھتا تھا یا قرآن ہی نہیں پڑھتا تھا، آپ یہ سمجھیں گے صحیح پڑھنے نہیں آتا، نہ پڑھتا اس نے میں، یا قرآن صحیح نہیں پڑھتا تھا یا قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، اگر وہ جنت میں بھی جا رہا تو قرآن کریم آ کے حجت کریں گا، اے اللہ اس کو نکالیے اس لائن سے، جنت کی لائن میں سے اس کو ہٹا دو، انہیں قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ رب العزت اس کی سنیں گے اور اس کو جنت سے نکال کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا سیکھیے۔ صدر صاحب نے اجازت دے دی ہے، رمضان کے بعد یا رمضان میں انشاءاللہ تعلیم بالغان بھی سٹارٹ ہوگا، یعنی بڑوں کی بھی قرآن صحیح کی جائے گی آپ کی مسجد میں، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا کسی گھر میں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھائیے، آپ بھی قرآن پڑھیے اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، مسلمانوں کے اندر صرف 7% لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا، 93% ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ چیلنج ہے میرا، یہ دیکھ لیجئے، آپ کی فون لسٹ میں نکال لیجئے، 100 لوگوں کو فون کریے، 94 اگر آ گئے قرآن نہیں پڑھنے، 7 سے آپ 8 ہو گئے، آپ قرآن پڑھنے آتا تو آپ میرے کو یہاں سے کتابوں سے ہٹا دیجئے، نہیں ہے، دمش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیے۔ ہم خالی ہے، مولانا خالی ہے، موزن صاحب خالی ہے، یہ مولانا خالی ہے، ہم بے روزگار کئی کو، اس سے پہلے ہی بولا تھا میں، آپ لوگ قرآن نہیں سیکھتے بول کے ہم بے روزگار ہیں، یہ ہم کم پڑھنے نہیں آ رہا سمجھیے، اب ہمارے کو مار لینا پڑتا، میں پڑھاتا ہوں بول کے۔ ہاں بھائی، ایک جنا 1,000 دیا ہوئی تو کتنے ہو گئے؟ 100 کے، ایک آدمی 1,000 روپے فیس دے رہا تو 100 کے کتنے ہوتے جی بولیے، کتنے ہوتے؟ 1 لاکھ۔ پڑھانے والے کتنے ہیں؟ 3۔ اب ہمارے سے زیادہ مالدار کوئی رہتا؟ بولیے صاحب، رہتے کیا؟ آپ نہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم کو روزگار دینا چاہتے، ہنسرا کیا ہم یہاں؟ ارے کہاں لے جا رہے آپ کو؟ اتنی بڑی فیس کہتے کم ہے، یہ جہنم سے بچا رہے، جہنم سے بچا رہے، سستا سودا ہے، صرف 1,000۔ میں تو 2,000 لیتا ہوں، یہ آفر ہے آپ لوگوں کے لیے، میں جس کو قرآن پڑھاتا ہوں ان سے 2,000 لیتا ہوں، پڑھنا ہے پڑھو نہیں تو پھٹو، سیدھی بات ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے بھائی، کتنی بڑی دولت ہے، جہنم سے بچا رہے تمہارے کو، نماز تمہاری صحیح کر رہے، تمہاری اولاد کو ہم اس قابل بنا رہے کہ تمہارے جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا پڑھ لیں، وہ ہم سکھا رہے۔ تم میں کو 200 دیتے، 200 دیے والے گالیاں کھائے میرے، دیے کچھ لوگ مہینہ بھر پڑھائے بعد 200 دیے تو آدھا گھنٹہ بٹھا کے باتیں کرا، تو یہ ہے ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے، کیا کریں گے بولیے، کیا کریں گے ہم حسیس ہے بھائی، ہم آپ جائیے 200 جو لیتے ان کے پاس جائیے، ہم نہیں سنتے۔ اگر ہمارے پاس پڑھنا ہے، آپ لوگوں کے لیے آفر ہے 1,000 باہر 2,000 ہے،
آپ لوگوں کے لیے آفر ہے، اس لیے کہ آپ کا ہمارا تعلق ہے۔ خیر، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر صحیح قرآن کی تلاوت کرنا آتا ہے تو رات بھر قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو صحیح قرآن سنیں، صحیح قرآن سنیں۔ صحیح قرآن سنیں بولے تو کیا کرتے؟ فون نکالتے، سستا ہے معاملہ، ہاں ڈاٹا فری میں آ جا رہا ہے۔ صحیح قرآن کیسے سنیں؟ 3 حفاظ اکرام آپ کے پاس قرآن پڑھا ہے، آپ ایک حافظ کے گزارش کریں، میں آپ کو 10,000 دوں گا، آپ بیٹھیے اطمینان سے قرآن پڑھیے، جب آپ تھکے تو آپ بتائیے، میں ملک شیک آپ کو دوں گا، بادام ملک شیک دوں گا، آپ پیجئے، پھر پڑھیے۔ صبح ہوتے ہوتے میں آپ کو 20,000 پیش کروں گا۔ کوئی کہے کہ بھائی انہوں 20 ہی دے رہے ہیں، میں 30 دیتا ہوں، آپ میرے پاس آئیے۔ یہ ہے بھائی قرآن کی اہمیت۔ تو ہم تو اس کو کیا کریں، پورا جو ہے میرے کو لوگ بولنے لگے منی مائنڈیڈ ہے، مفتی سید فہیم جو ہے منی مائنڈیڈ ہے۔ ارے جا بھائی جا، تو جو بولنا ہے بول، میں تو وہی بات بول رہا ہوں جو بات حق ہے، جو بات حق ہے۔ آپ بتائیے کہ رات بھر قرآن کی تلاوت اگر کر کے آپ کے لیے جنت کا وسیلہ کوئی آدمی بن رہا ہو تو اس کے لیے 30,000 کوئی معنی رکھتے؟ کوئی معنی رکھتے؟ آپ کی پوری دولت لٹا دیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا بھائی۔ جی، 5ویں چیز ہے، اگر آپ قرآن سن بھی نہیں سکتے، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرتے رہیں، درود پاک پیش کرتے رہیں، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، بس پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ آخر پہر میں اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اتنی دیر سے میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ میری جھولی بھر دیجئے، آپ میرے بچوں کا فیوچر بنا دیجئے، آپ میرے گھر والی کا دماغ صحیح کر دیجئے، آپ میری اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے دیجئے، آپ میرے پڑوسیوں کو نماز کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دیجئے، مجھے اور میری اولاد کو، میرے خاندان والوں کو آپ کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، اور آپ وسیلہ دیجئے کہ میں رات بھر سے آپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قوی امید ہے کہ مان لیں گے۔ 6ٹھی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہمارے گناہوں کو ہم یاد کر کر کے ہم توبہ کریں۔ یہ چیز ضرور کریں، یہ چیز ضرور کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت آخری آسمان پر ندائیں لگا رہے ہیں، کون ہے بخشش چاہنے والا، کون ہے معافی مانگنے والا۔ میرے دوستو، جانے میں انجانے میں، اکیلے میں لوگوں کے درمیان میں، اجالے میں اور اندھیرے میں، دن میں اور رات میں، اکیلے میں ہو یا پھر لوگوں کے ساتھ ہم ہوں، ہم جہاں کہیں ہیں کسی نہ کسی وجہ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے گناہ ہو رہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ طے کر لیں اگر کسی نے نگاہ صحیح استعمال نہیں کی تو اس کی 1% آنکھوں کی روشنی میں چھین لوں گا، تو کچھ دنوں میں ہم سارے کے سارے میرے دوستوں اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا اگر یہ فیصلہ ہو کہ جو غلط سنے گا 1% اس کی سماعت کی جو طاقت ہے، سننے کی جو طاقت ہے وہ ختم کی جائے گی، تو چند دن میں میرے دوستوں ہم سارے کے سارے بہرے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ کریں کہ جو کوئی زبان سے غلط بولے گا، ایک مرتبہ جھوٹ بولے گا، تو 1% اس کی زبان لوہے کی ہو جائے گی یا پتھر کی ہو جائے گی، تو میرے دوستو چند دنوں میں ہماری زبان پتھر کی ہو جائے گی۔ اتنے ہم گنہگار ہیں۔ اللہ سے ہم معافی مانگیں، اللہ سے ہم معافی مانگیں کہ اللہ میں نے نگاہوں سے گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے زبان سے گناہ کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ایک گناہ اللہ کے سامنے پیش کریے۔ اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں کا حق مار دیا، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے بیواؤں کو میں نے نظر انداز کیا، میں نے یتیموں کو پوچھ کے نہیں دیکھا، میں نے مولویوں کو پوچھ کر نہیں دیکھا، میں نے ان کو ہدیہ نہیں دیا، میں نے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کیا، میں نے مسجد میں یہ غلطی کی، میں نے گھر میں یہ غلطی کی، میں نے اسکول میں یہ غلطی کی، میں نے کالج میں یہ غلطی کی، میں نے آفس میں یہ غلطی کی، میں نے بیچتے ہوئے یہ غلطی کی، میں نے خریدتے ہوئے یہ غلطی کی۔ اے اللہ میں چلتے ہوئے میں نے یہ غلطی کی، میں بیٹھتے ہوئے یہ غلطی کی، سوتے ہوئے یہ غلطی کی۔ ایک ایک غلطی ہم اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت آج کے دن، آج کی رات معاف کرنے پہ تلے ہیں۔ جیسا کہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن اللہ رب العزت معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک ایک چیز کو اللہ کے سامنے پیش کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کا کلیجہ
جو ہے ڈسٹرب کیا ہوگا، جلایا ہوگا کلیجہ، دل کو انہوں نے تکلیف دی ہوگی اپنے کسی حرکت سے، اپنے کسی کام سے، کبھی کوئی ضد کر کے، کبھی کوئی بات نہ مان کے میرے دوستو عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضا الرب رضا الوالدی، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اللہ نے یہ بات بتا دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم نے کبھی اپنے والدین کو تکلیف دی ہوگی تو اس تکلیف دینے کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے پیش کریں اور معافی مانگیں، اور والدین کے پیروں میں پڑ جائیں، ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ ویسے تو وہ معاف کر ہی دیں گے، لیکن فرشتے اس بات پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے ان سے معافی مانگی تھی، قیامت کے دن ہمیں نہیں پکڑ پائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنی ایک ایک غلطی کو احساس کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ، آئندہ کبھی نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم احساس کریں، بلکہ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئندہ اس گناہ میں کبھی ملوث نہ ہونے کا ہم اقرار کریں، ہم ہمت کریں، ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں کبھی پھر مووی نہیں دیکھوں گا، ہم وعدہ کریں گے کبھی میں پھر گیمنگ نہیں کروں گا، ہم وعدہ کریں گے کبھی میں چیٹنگ نہیں کروں گا، ہم وعدہ کریں گے کبھی میں نافرمانی نہیں کروں گا، ہم وعدہ کریں گے کبھی میں فجر نہیں چھوڑوں گا، کبھی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج تک جو چھوٹی ہے وہ چھوٹی ہے، کبھی میں کسی لڑکی کو نہیں چھیڑوں گا، میں کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، کسی کو میں نہیں ستاؤں گا۔ اس کا ہم عزم کرتے ہوئے، حوصلہ کرتے ہوئے، اللہ کو وعدہ کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول ہوگی، ورنہ تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا مطلب ہی ہے میرے دوستو کہ آگے کبھی نہ کرنے کا اقرار کریں، ارادہ کریں اور اظہار کریں، اللہ کے سامنے وعدہ کریں، یہ ہے توبہ۔ صرف احساس کا نام توبہ نہیں ہے۔ بہرحال آخری جو چیز ہے، ساتویں بلکہ آٹھویں بھی ہے، ساتویں چیز جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ جب ہم اللہ سے خوب معافی مانگے، ایک ترتیب ہے، مولانا نے بہترین دعا کروائی، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، رسول اللہ پر درود و سلام پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کریں، تمام گناہوں کا اقرار کریں، تمام گناہوں کا اقرار کریں، یاد کر کر کے ہم گناہوں کا اقرار کریں اور اس پہ توبہ کریں، پھر اللہ سے مانگنا شروع کریں، پھر اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ مجھے یہ بھی دے دیجئے، اے اللہ میری اولاد کو یہ بھی دے دیجئے، میری بیٹی کو یہ سکون نہیں میسر ہے یہ سکون دے دیجئے، میری بہو کو یہ سکون نہیں ہے یہ والی سکون دے دیجئے، میری اہلیہ کو یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، میرے بچوں کو یہ دے دیجئے، میرے مسجد کے امام کو یہ دے دیجئے، خطیب کو یہ دے دیجئے، مؤذن صاحب کو فلاں چیز دے دیجئے۔ جس کے لیے جو مانگنا ہے آپ مانگیے، اپنے سے زیادہ اپنے علاوہ کے لیے مانگیے۔ اگر میں کسی اور کے لیے مانگوں گا تو اللہ رب العزت ان کو عطا کرنے سے پہلے مجھے دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ مانگیں اپنے علاوہ کے لیے مانگیں، ایسا بولیں جیسا کہ مولانا نے کہا کہ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ دعا مانگنا بھی آنا چاہیے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے تو دعا کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس ترتیب سے اگر ہم مانگیں گے، پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ کی تعریف کریں، درود و سلام پیش کریں، پھر اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کریں، توبہ کریں، پھر اللہ سے نعمتیں مانگیں۔ آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شب بارات کو قبرستان بھی جایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ جب آتے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، دیکھو کیسا بول رہے ہیں بول کے، دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شب بارات میں، ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم، ایک مرتبہ شب بارات میں قبرستان گئے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم جو ہے اتنا اہتمام کرتے اور بولتے کہ بھائی کوسی پارٹی کے ہے کیا نہیں کی بولتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جام بھی رہتے ہیں مسلمان رہتے، بھائی ہم کوسی پارٹی کے نہیں ہوتے، ہم مسلمان ہیں، یہ والے سیکولر نہیں ہے، یہ والے سیکولر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، بس ہم اسلام کو پیش کرنے والے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کی جو سنتیں تھیں، ہماری وہ سنتیں تو چھوٹ رہی ہیں، لیکن ایک سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ کی تھی، اور ہمارے لیے وہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا، اسی پہ ہم جھگڑے ہوئے ہیں، اسی پہ لڑ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب بارات کو قبرستان جانا بول کے بعض لوگ بول رہے ہیں، نہیں جانا بول کے بعض لوگ بول رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم یہ پہلے غور کریں کہ روٹین کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ازواج مطہرات کو غصہ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے اتنا پیار کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا خیال کیا کہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست تو دوست، دشمن پہ احسانات کیے، وہ سنتیں کہاں ہیں؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں
وہ سنتیں ہمارے گھروں میں کہاں ہیں؟ ہمارے اپنے اندر کہاں ہیں؟ کتنی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم روند رہے ہیں، روزانہ ہم روند رہے ہیں۔ ہمارا کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، پینے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، کمانے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، خرچ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، کوئی بھی چیز ہمارا گھر بن رہا سنت کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ کئی کو بنا رہے، کیسا بنا رہے، وہ انجینئر صاحب بولے اس لیے بنا رہے ہو، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ورنہ تو گھر بنانے کے اندر بھی ایک چیز ایسی ہے صدر صاحب کہ ہم جو ہے وینٹیلیشن کے واسطے کھڑکیاں بناتے ہیں۔ اگر ہماری نیت یہ ہو گئی کہ اذان کی آواز جلدی آنا بلکہ ہم کھڑکیاں بنائیں تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ بھینس کئی کو لیتے بھائی؟ دودھ کے واسطے لیتے، گوبر کے واسطے لیتے، دودھ کے واسطے لے رہے، پھر کھڑکیاں کئی کو کھول رہے ہوا کے واسطے، وہ گوبر ہے، اذان کی آواز آتی بول کے کھولی آپ کھڑکی، پھر دیکھیے گھر میں کیسی برکت آتی۔ ارے مائنڈ بنائیے بھائی ایسا، کوئی بھی کام ہم کر رہے، کوئی بھی ہم کام کر رہے تو اسلامک وے سے، اسلامک کلچر کو ہم لانا تو اس سے بات بنتی۔ ایسا سوچنا بھائی اگر کسی کو چائے پہ بلانا ہے تو 5 بجے آؤ بول کے مت بولیے، عصر میں آؤ بول کے بولیے، یہ اسلامک کلچر ہے۔ ظہر میں بلانا ہے، دوپہر کے کھانے پہ بلانا ہے تو 2 بجے آؤ بول کے مت بولیے، آپ ظہر کی نماز کے بعد آؤ بولیے۔ تو اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو کام ہیں وہ سنت کے مطابق 100% ہو، روز کی روٹین کی جو ہماری زندگی ہے وہ پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو سنت کیا ہے، گھر سے ہم باہر نکل رہے ہیں تو سنت کیا ہے، ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو سنت کیا ہے، ہم کون سی دعا پڑھیں، ہم کیسا کریں، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو آخری چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کبھی کبھی شب برات میں بھی کیا کریں، قبرستان جایا کریں۔ اس پہ لڑ لیتے جھگڑ لیتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، تو اس لیے علماء اکرام نے جو معتدل ہیں، جو صرف مسلمان ہیں، کسی بھی پارٹی کے نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، اس سے اعتدال ہو جائے گا، یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور کئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ گئے تھے، کبھی کبھی جانے سے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کا اتنا ہی من ہے اپنے بڑوں کی قبر پہ، اپنے والد کی اور والدہ کی قبر پہ، تو دیکھ لو کون کتنا جاتے، ہر جمعہ جاؤ، دم ہے تو آج جانے کے واسطے تو لے ہوئے رہتے، ہر جمعہ جاؤ کس کے اندر دم ہے دیکھیں گے، جا کے فاتحہ پڑھا، کہاں سے پڑھتے فاتحہ، فیس زیادہ ہے بول رہے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آؤ، فاتحہ پڑھنے آیا تو پڑھیں گے نا جی، فاتحہ پڑھنے آیا تو پڑھیں گے نا جی۔ قبر پہ جانے کے بعد بھی کچھ پڑھنے آنا۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، قبر پہ جانے کے بعد میرے استاد محترم بولے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ہیں۔ سورہ اخلاص بولے تو کون سی چڑیا کا نام ہے، سب کو سا پارا ہے، پارے کا نمبر بولو، سورہ ہے بھئی ہے، سورہ اخلاص بولے تو قل هو اللہ احد، یہ سورہ 11 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ تکاثر پڑھیں، تو سورہ تکاثر کی تو ایسی طاقت میرے استاد محترم نے بتایا کہ جتنے قبرستان میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب یہ سوچیں گے کہ بھائی ان پھر کب آتا ادھر، ان پھر کب آتا، اتنی راحت پورے قبرستان کو ملتی، اور جس قبر کی نیت سے ہم کریں گے اس کو تو پتہ نہیں کتنا راحت ملیں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، محبوب نگر میں 2-3 جگہ راستے میں قبرستان پڑتا، سورہ تکاثر پڑھیں۔ سورہ تکاثر بولے تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہم جائیں تو پورے قبرستان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، کچھ حقائق ہے جس پہ بہت سارے لوگ جو ہے بلیو نہیں کرتے، قبر میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ان کو کہ یہ بات کیا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں شب برات میں، اور ہر جمعہ جائیں، اگر جانا ہے تو ہر جمعہ جائیں، روز جائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ قبرستان جانے کے بعد ہمیں موت کی یاد آتی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن یہاں پر آنا ہے، تو ہم قبرستان سے نکلتے اس ارادے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ تمام کے تمام حقوق ادا کریں، سنتوں پر عمل کریں، ایک بھی نماز نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ بولیں، نگاہوں کا صحیح استعمال کریں، یہ پورے احساسات آتے، اس لیے ضرور جائیں قبرستان۔ لیکن جب شب برات کی بات آ گئی تو کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، انشاءاللہ سنت پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو معافیاں ہیں، جو انعامات ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھی طرح کی زیادتی یا کسی بھی طرح کی
جو ہے کمنٹ سے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں. میں نے جو بھی کہا وہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے بھلے کے لیے کہا ہے. کسی بھی کسی طرح کا طنز کرنا یا کمنٹ کرنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے میں کوئی 5 پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ابھی مانیٹائز نہیں ہوا میرا چینل, کچھ فائدہ ہونے والا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہر طرح کے میرے کسی بھی جملے سے اگر آپ حضرات کو تکلیف ہے تو آپ مجھے معاف کیجئے, لیکن میں نے وہی چیزیں کہنے کی کوشش کی ہیں جو حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.